नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का मामला था उसमें बज़ाहिर अभी डेडलॉक नज़र आ रहा है। हमने देखा कि जो दो मुलाकातें हुई, उन दो मुलाकातों के बाद मुज़ाकराती कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करवाई कि वो बानी PTI इमरान खान से मुशावरत के लिए अडियाला जेल में मुलाकात कर सकते हैं। और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर कमेटी को पेश करने की यकीन दहानी भी करवाई थी। वो मुलाकात बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की नहीं हो सकी, जिसके बाद हमने देखा कि ख़ुद मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर भी PTI के कई रहनुमाओं ने तनकीद भी की और मुलाकात ना होने पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। अब इस तनकीद के बाद हमने देखा कि जो सरबराह हैं इन मुज़ाकराती कमेटियों के, ख़ास तौर पर जो हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटी है, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने भी अपने ऊपर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए और जवाब दिया है कि जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के हवाले से जो उनके किरदार पर सवालात उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अयाज सादिक साहब ने उसका भी जवाब दिया और कहा है कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सिर्फ सहूलत कारी का है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि बानी PTI से मुलाकात करवाना ना उनका मैंडेट है और ना ही उनकी ज़िम्मेदारी। अयाज सादिक साहब ने यह भी कहा है कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि स्पीकर इस कमेटी से अलग हो जाए तो वो इस पर भी गौर कर सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के इस जवाब के बाद हमने देखा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी इस मामले की वजाहत की है और उन्होंने ख़ास तौर पर यह कहा है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं है और जल्द मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। आज भी हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर का ये बयान सामने आया कि मुज़ाकरात के हवाले से अगर कोई रहनुमा बयान देता है तो वो उसका ज़ाती बयान जो है वो तस्वुर किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो जल्द शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है। पहले भी बैरिस्टर गौहर ने जो इमरान खान से मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने की मंजूरी या रजामंदी उस पर ज़ाहिर कर दी है, जिसके बाद PTI की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के सामने अपने तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात के दौरान जो मुतालबात हैं वो भी पेश करेगी। अब 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो क्या उसमें तोसी हो सकती है? PTI के जो दो मुतालबात हैं, तहरीरी तौर पर जो मुतालबात होंगे उनमें इजाफा हो सकता है। ख़ास तौर पर जो अब मुज़ाकरात के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, हम बात करते हैं अपोजिशन लीडर सेनेट में सेनेटर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब जो मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं, डेडलॉक की बात हो रही है, तनकीद भी हो रही है, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब का भी बयान सामने आ चुका है, आप किस हद तक पुरुमीद हैं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या क्या देख रहे हैं आप? देखें, इसमें दोनों फरीकैन की नीयत पे डिपेंड करता है। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत तो बड़ी क्लियर है और इसी वजह से बावजूद तमाम तर मुश्किलात के, तमाम तर रुकावटों के हमने ये फ़ैसला किया कि मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि जो मुल्क में जो इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने के नाते से हम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम मुल्क के लिए भी सोचें। अगर इमरान खान आज जेल में बैठा है वो भी मुल्क के लिए बैठा है, वरना अगर अपने लिए कुछ करना होता उसने कब के कर चुका होता। तो जब हम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि हमारा लीडर जेल में है पिछले 1 साल से ज़्यादा, तो हम क्यों ना मुज़ाकरात को भी एक चांस दें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर नेकनियत ही हो हुकूमत की तरफ से, दोनों फरीकैन की तरफ से, तो बात आगे बढ़ सकती है और बढ़नी चाहिए, क्योंकि मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस सूरत हाल का जिसका कि उसको जो इस वक्त उसको दरपेश है। हम जो मुज़ाकरात का जो हमने सिलसिला में शामिल हुए हैं उसकी बुनियादी वजह यही है क्योंकि मुल्क नीचे रोज़ की बुनियाद पे जा रहा है और हुकूमत बुरी तरह से नाकाम है हर पहलू पे। इस वक्त सिर्फ अगर एक चीज़ चल रही है तो IMF का प्रोग्राम चल रहा है जिसकी डिक्टेशन पे सब कुछ हो रहा है, तो ये बाकी जो हुकूमत है वो क्या कर रही है। और आया ये जो IMF की जो कंडीशंस हैं, आया इसमें जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी इसमें हमें वो कहते हैं कि ग्रोथ मेरी तरजीह नहीं है। नहीं, लेकिन अब जो कमेटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, जैसे मुलाकात नहीं हुई तो अभी सरदार अयाज सादिक साहब के ऊपर तनकीद की गई, उन्होंने जवाब भी दिया, तो आपकी नज़र में ये जो मुज़ाकराती कमेटी है इसके पास कितना इख्तियार है? मैंडेट के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या मैंडेट है? देखें
مینڈیٹ تو یہ تو ایک اخلاقی مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، مائنورٹی حکومت ہے، اور مائنورٹی لیکن حکومت ہے اس وقت، ٹھیک ہے، تو ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے، اور تاثر تو یہی ہے کہ یہ ایک سیاسی حکومت ہے، لیکن اس کا پتہ تب چلے گا جب مذاکرات ایک ڈیفرنٹ سٹیج پہ جائیں گے. ابھی ابتدائی اس میں ہے، لیکن ہمیں تھوڑے سے ہمارے شکوک بڑھ گئے ہیں جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ وعدہ کیا گیا تھا، پورے ٹیلی ویژن پہ بھی چلا، عرفان صدیقی صاحب نے اعلامیہ بھی پڑھا، اور وہاں پہ بھی ایگری کیا گیا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے سہولت کاری کی جائے گی، لیکن وہ 3 دن گزر گئے ہیں، اور آج اور کل، اور اس میں جو ہے تو وہ کر رہا ہے. تو اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس اختیاری نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. دونوں صورتحال میں یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے. لیکن شبلی صاحب، اب یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، اگر آج آپ تاریخ دیکھیں تو مطلب کافی دن ابھی بھی ہیں، لیکن 31 جنوری کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 31 جنوری تک اب موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات جو ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو سکتے ہیں، کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے، یا 31 جنوری کی تاریخ میں جو ڈیڈ لائن آپ کی ہے اس میں توسیع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ مذاکرات کی جس کامیابی سے یہ چلیں گے، 31 میں تو ابھی دن ہیں، 20 دن ہیں، ایسے کوئی 1 دن 2 دن زیادہ بھی ہیں، تو اس وقت تک تو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو مذاکرات ایک مثبت اینڈ کی طرف جا رہے ہوں تو اس میں پھر دن 2-4 دن آگے پیچھے ہونا کوئی بڑی بات توسیع ہو سکتا ہے. اچھا، لیکن خواجہ صاحب، یہ جو اب شبلی صاحب، یہ جو خواجہ صاحب نے ایک بیان دیا، ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے تنقید بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب کے ساتھ ساتھ جو دیگر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے بھی تنقید کی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کے نام پر جو ہے وہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تنقید آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ جو ٹائم گین کرنے کی ایک تنقید کی جا رہی ہے، مذاکرات میں غیر سنجیدگی کا جو ایک سامنے موقف آ رہا ہے حکومت کا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ درست ہے پی ٹی آئی کے اوپر؟ دیکھیں، وہ خواجہ آصف کی تو کیا میں بات کروں. بات یہ ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ جو بھی آپ کا جو بغض ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف، پاکستان کی میجورٹی عوام جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھتی ہے. وہ ان کے دلوں میں رہتا ہے، اور وہ اس ملک کا سب سے پاپولر اور سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہے. تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف تو ہوگی خواجہ آصف کو، تو وہ بغض میں ان کے بیان سیاسی نہیں ہوتے ہیں، وہ بغض پہ. لیکن شبلی صاحب، اب جو یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں، جیسے مختلف چیزیں سامنے آئیں، علیمہ صاحبہ کا بیان، گوہر صاحب کا بیان، خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو آپ سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگین میں کہتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیوں اس چیز کو ایسا بنایا گیا ہے. یا تو یہ ہے کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا. بھئی ہمارا کوئی ری ایکشن نہیں ہے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، اور ہم ہر طرح سے سیاسی اپنی جو ہماری حکمت عملی ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگی. ناموں سے 1 انچ کیا 1 سینٹی میٹر بھی آگے نہیں جائیں گے. تو اس ملک کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ قانون اور آئین کی عملداری نہیں ہے. جب ہمارے آنے سے ہماری پہلی ترجیح ہوگی کہ یہ ہو، کیونکہ جب یہ قانون کی عملداری اور آئین کی عملداری ہو تو مسائل ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. 70-80% مسائل ختم ہو جائیں گے آپ کے. عدالتیں اس کے مطابق کام کریں، جتنے بھی وہ ہیں اپنے ہماری جو سروس ڈیلیوری کے لوگ ہیں یا ادارے ہیں، وہ جو ہے تو اپنا کام کریں گے. تو ہمارا کام، کیونکہ ہمیں تو سوٹ ہی نہیں کرتا بینگ اے پولیٹیکل پارٹی. ملک میں اگر کوئی اس طرح کا ایک اپہیول ہو، ملک میں ایک تناؤ ہو جس کے خلاف ابھی جو ہے ہم تو اسی کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو ہم تو چاہیں گے کہ امن اور سکون ہو اور اپنی سیاسی جدوجہد کریں. اور اگر جمہوریت ہے، اور اگر الیکشن کوئی معنی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ہم نے اقوام عالم میں ایک اپنا ایک تشخص بنانا ہے، کیونکہ ہے نہیں اس وقت، ٹھیک ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو بڑے ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ لوگ انویسٹ بھی کر سکیں، باہر کے لوگ بھی، اور جو اپنے ملک کے لوگ ہیں سب سے پہلے تو وہ ہیں. تو اس کا مطلب کہ خان صاحب باہر آنے کے بعد کیا کام نہیں لیں گے؟
نہیں، کوئی انتقام نہیں لیں گے، یہ بات تو آپ طے کر لیں، بیکاز خان صاحب کی ایک شخصیت کا جو ایک امیج ہے اور جو ان کی ایکچوئل ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ وہ بالکل، وہ میرا خیال ہے کہ 2-4 روز میں یہ انتقام والی بات نہیں کریں گے۔ لیکن شبلی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو شاید اس بات کا بھی ڈر ہے کہ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو وہ اس سسٹم کو چیلنج کریں گے، کوئی حکومت کو گرانے کی بات کریں گے؟ آپ کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہماری حکومت بھی گرائی گئی تھی نا، تو یہ تو پولیٹیکل اس میں ہوتا ہے، جس کے پاس نمبرز ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، لیکن جو سسٹم کو چینج کرنے والی بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ریفارمسٹ پارٹی ہے جو کہ ریفارمز میں بلیو کرتی ہے۔ ہم کسی بھی ایسے جسے کہتے ہیں نا کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے ہم، یہ تو حالات نے اس کو ایسا بنا دیا ہے جس میں کہ ایک پارٹی جس کو کہ آپ کہتے تھے کہ یہ برگر پارٹی ہے اور ممی ڈیڈی کراؤڈ ہیں، اب تو دیکھیں اس میں لوگوں نے شہادتیں دے دی ہیں اور ان پہ گولیاں چلائی گئی ہیں، تو وہ تو اب ہم میں بھی ایک پولیٹیکل میچورٹی بھی آ گئی ہے، ہم میں ایک بڑے سخت ماحول سے گزر کے ہم ایک زیادہ رسپانسبل اور میچور پارٹی بھی بن گئے ہیں، ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور ہمارے لوگوں کی ہم سے توقعات ہیں، عمران خان سے بہت بڑی توقعات ہیں۔ لیکن اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، خاص طور پر پی ٹی آئی کے درمیان جو کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں اسد کیسر صاحب کا ایک بیان ہے کہ آپ ان مذاکرات میں جو اصل فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی شامل کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، تبھی یہ مؤثر انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں مذاکرات؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہی فیصلہ سازی بھی کریں، یہی اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ مل کے کریں، اور اگر چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو ہے جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے وہ انہوں نے اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے درست کہا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہوگا اور ہونا چاہیے وہ اس پولیٹیکل کمیٹی جو کہ نیگوسیشن کر رہی ہیں دونوں اطراف کی، کیونکہ دوسری طرف بھی مختلف پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس بھی جو ہمارے الائز ہیں اور ہماری پارٹی ہے، تو ہم اس کی بنیاد پہ اور ہمارا ہر فیصلہ ملک کی بقا، ملک کی ترقی، ملک کی خوشحالی اور پاکستانی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن شبلی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کے کئی جو مطالبات ہیں، مطلب یہ پہلے بھی سوالات ہوتے رہے ہیں کہ وہ 9 مئی سے متعلق ہیں، وہ خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہیں، وہ ملٹری کوڈ سے متعلق ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بعض آپ کے مطالبات اسٹیبلشمنٹ سے متعلق ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، آپ کریں گے، یا پھر جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو کرنی پڑے گی؟ جن چیزوں کا ذکر آپ نے کیا ہے، ہمارے جو بیسک 2 ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہم سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا ہے، اور دوسرا ہے بشمول عمران خان، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم مئی 9 اور 26 نومبر اس پہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں، کیونکہ دیکھیں یو کی ناٹ بی جج ان یور اون کاز، یہ ایک بڑا پرانا ایک وہ ہے، تو اس لیے جو بھی ایک تھرڈ پارٹی اس کو جنہیں ججز سپریم کورٹ کے ججز کی صورت میں کرے گی تو وہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری نیگوسیشن کا دوسرا اہم نقطہ ہے۔ ٹھیک ہے شبلی صاحب، اب یہ تو آپ کے مطالبات یہ 2 ابھی تک سامنے آ چکے ہیں، لیکن جو آپ کا مطالبہ تھا خاص طور پر مینڈیٹ کے حوالے سے، اس مینڈیٹ سے متعلق جو آپ کا مطالبہ تھا اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو دیکھیں بعد میں، ہم تو اس وقت ایک نارمل سی چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ چیزیں اس میں تو پھر یہ ہے کہ جی ہم کہتے ہیں جی الیکشن کرائیں تو آیا ہم اس الیکشن کمیشن کے نیچے کرائیں جو کہ جس نے کہ تاریخی سب سے تاریخی بدترین الیکشن کرایا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئیں گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایک سینٹی جس میں کہتے ہیں نا کہ ایک ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو جس میں کہ آپ گفت و شنید، نیگوسیشنز، چیزیں کرنا، یہ کرنا ہے، پارلیمنٹ میں چیزیں لانا۔ اب دیکھیں سینٹ میں نامکمل ہے، سینٹ وہ نیشنل اسمبلی نامکمل ہے، یہ ایشوز ہیں، ان پہ ہم نے آگے چلنا ہے، اور پھر ایز اٹ کمز جو ہماری پرائرٹیز ہوں گی، پہلا یہ ہے کہ ہم نے اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے، کیونکہ وہ معاشی اسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے، تو جب یہ آ جائے گی تو پھر ریسٹ ول فالو۔
چلیں ٹھیک ہے شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے بڑی واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ اگر مذاکرات کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن ہے 31 جنوری کی، اگر 2-4 دن آگے ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقی جو مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے کہ ابھی وہ صرف 2 مطالبات پر زور دے رہے ہیں، باقی جو الیکشن کے حوالے سے مطالبات ہیں ان کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں۔ ناظرین، شبلی فراز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت سینئر سیاستدان زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب مذاکرات کے حوالے سے جو ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی تو اب مذاکرات آگے نہ بڑھ سکیں، کوئی ڈیڈ لاک ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات کامیابی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، سیاسی پارٹیز ہمیشہ کے لیے مذاکرات کو جاری رکھتے ہیں، اس کا ڈیڈ لاک یہ ہوتے رہتے ہیں، اس میں بیچ میں وقفہ آ جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ڈیڈ لاک ہو جاتے اور مذاکرات ختم ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں، اس ملک میں اگر عوام تفہیم سے اور سیاسی پارٹیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ڈائلاگ کے ذریعے سارے مسائل حل ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی حل ہو جائے گا۔ ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو خان صاحب نے تو ایک اجازت دی ہے، ان کو چاہیے کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھے، اور حکومت کی کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ آپ آگے اس بات کو بڑھائے، بہتر ہوگا، کیونکہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا۔ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی اور پوری دنیا کی، اس میں ہم آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ابھی وقت ہے کہ مل بیٹھ کر جو اس وقت ملک جس مشکلات میں ہے اس سے نکالنے کے لیے حکومت کی تو اپنی کوشش ہوگی اور حکومت کی ذمہ داری ہوگی، لیکن اسی طریقے سے اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور تنقید برائے تنقید نہیں ہوتا ہے۔ اگر تنقید برائے اصلاح ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے خیال میں آگے بات بڑھے گی، اور انشاءاللہ یہ بات چیت جو ان کی اگر موقعی طور پر رکاوٹ آئی بھی ہے تو یہ چل کر انشاءاللہ میرے خیال میں یہ بات چیت ان کے آگے بڑھ جائے گی۔ نہیں، لیکن زاہد خان صاحب، اب جو پہلی ہم کہیں اگر کمٹمنٹ ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی پی ٹی آئی کو کہ آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی، اگر وہ پہلی کمٹمنٹ ہی اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے مینڈیٹ پر سوالات اٹھیں گے کہ بھائی آپ نے تو پہلی جو کمٹمنٹ کی تھی اسی پر عمل نہیں ہو رہا؟ دیکھیے جی، اگر حکومتی کمیٹی نے کمٹمنٹ کیے تو اس کو حل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس تو اختیار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے حکومت اپر ہینڈ ہوتا ہے، تو اپوزیشن کی جو مطالبات ہوتے ہیں اگر مانتے ہیں تو ان پہ عمل ہونا چاہیے، اور عمل ہوگا تو آگے بات بڑھے گی۔ اور میرے خیال میں یہ تعطل وقتی طور پہ ہوگا۔ حکومت نے اگر حکومتی جو کمیٹی ہے اگر اس نے ریسپانسبلٹی لی ہے تو میرے خیال میں ان کو پورا کرنا چاہیے، تاکہ یہ بات نہ رکے اور آگے بات بڑھے اور بات چلتی جائے۔ اگر کوئی بھی کسی سائڈ سے بھی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن زاہد خان صاحب، اب جو 2 مطالبات ہیں آپ اگر دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے، کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور دوسرا خان صاحب کی رہائی، آپ کو ان 2 مطالبات پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ عرب آخر نہیں ہوتی ہے جی۔ ہمیشہ کے لیے جو پولیٹیکل ڈائلاگس ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، کچھ لے اور کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ ایک قدم آگے ہوتے ہیں، کچھ ایک قدم پیچھے ہو جاتا ہے، تب بھی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ رٹ لگائے کہ نہیں یہ جو میری بات ہے اس کو مانا جائے تو مذاکرات پھر نہیں ہوتے، نہ وہ پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر دونوں طرف اس میں مخلص ہے کہ ہم نے آگے بات چلانی ہے اور ہم نے مذاکرات کرنی ہے اور ہم نے اس ملک کو اس مشکلات سے نکالنا ہے، تو میرے خیال میں دونوں کو جو ہے نا، دونوں کے اوپر رسپانسبلٹی ہے، اور دونوں کو افہام و تفہیم سے اور تحمل سے ان باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ دیکھیں، مطالبات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ حل نکل آتا ہے۔ نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا شاید آگے چل کے پیچھے ہٹنا پڑے ان چیزوں سے؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ جب ڈسکشن شروع ہوتی ہے تو کچھ آگے ہو جاتے، کچھ پیچھے ہو جاتے، ہمیشہ کے لیے یہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ 100% ایک کی بات مانی جاتی ہے یا 100% دوسرے کی بات مانی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں مل بیٹھنے سے یہ مسائل حل ہو جائے گا، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ پہلے سے شرط جو ہوتے ہیں یہ کبھی اس سے پولیٹیکل پارٹیز نہیں رکھتی ہے، ہمیشہ کے لیے
ایک ایجنڈا رکھتے ہیں, اس ایجنڈے کے اوپر بات ہوتی ہے. اور اسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 18 امینڈمنٹ تھی, جو سارے اس وقت 9 پارٹیاں تھی, 9 مہینے بیٹھ کر اس کو اقوام متحدہ سے اس 18 امینڈمنٹ پاس ہو گیا تھا نا, یونانیمس. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. اگر ملک اور قوم کے لیے کوئی سوچے اپنے ذات سے بالاتر, تو ہر مسائل حل نکل آتے ہیں. لیکن زاہد خان صاحب, پھر 18ویں ترمیم کے بعد 26ویں ترمیم بھی ہوئی تھی. جی تو دیکھیں نا, وہ 26ویں ترمیم بھی پھر اقوام متحدہ کی کوشش تو کی گئی, چونکہ ایک پارٹی نے, بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے اگینسٹ ووٹ بھی نہیں دیا. ان کو چاہیے تھے اگینسٹ ووٹ تو کم سے کم دے دیتے نا, اپنے رائے کا تو اظہار کرتے نا. اگر آپ نے ابسٹین کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا بھی تھوڑا سا اس میں ہاں شامل تھا. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ 2/3 میجارٹی سے جو بھی امینڈمنٹ جو بھی پاس ہوتے ہیں وہ آئین کا حصہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو پسند ہے یا ناپسند ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئین بنا اس لیے ہے, اور یہ پارلیمنٹ ہوتے اس کے لیے کہ جب ضرورت کے وقت اگر ضرورت پڑے تو آئین میں امینڈمنٹ ہوتی ہے. اور وہ جو ایک آئین کا طریقہ کار ہے کہ 2/3 میجارٹی سے دونوں ہاؤسز سے پاس ہونا ہوتا ہے. جو پاس ہو جاتا ہے تو وہ قانون بن جاتے ہیں, وہ آئین میں وہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. تو لیکن اب زاہد خان صاحب, یہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے جس میں اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حکومتی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ اگر یہ کمٹمنٹ کروا رہے ہیں کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کروا دیتے ہیں, تو جب حکومت چاہ رہی ہے کہ آپ ملاقات کر لیں, تو پھر ملاقات اس کے باوجود کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کون نہیں چاہ رہا کہ ملاقات نہ ہو؟ یہ ایسا دیکھیں جی, ایسا لگ رہا ہے کہ میرے خیال میں دونوں سائڈ سے کوئی جو بات ہو رہی ہے وہ کوئی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ کبھی حکومتی کمیٹی کی طرف سے کچھ ایک بیان آ جاتے ہیں, پھر یہ دوسری کمیٹی سے کوئی اور بیان آ جاتے ہیں. ان کو میٹنگ میں کرنا چاہیے. میرے خیال میں وایا صادق صاحب جو اسپیکر ہے وہ یا ملک میں ہے یا باہر گئے, تو اس کو بلانا چاہیے, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اسپیکر ہے, وہ ایوان کا وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں. بالکل, وہ تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, اور اس کے ہمیشہ کے لیے اس نے اس کا ایک اچھا رول ہے, اس کا ایک اچھے سوچ اور فکر ہے. میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب. سر, آپ نے وقت نکالا. اس وقت کامران مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. کامران صاحب, اس وقت ہر طرف جو بحث ہے وہ تو مذاکرات کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ مذاکرات شاید ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں, آگے نہیں بڑھیں گے. جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیڈ لائن ہے وہ بھی 31 جنوری کی ہے. یہ سارا ماحول سر آپ کے سامنے ہے. کامران صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ماحول ایسا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے نا وہ سیاسی کم اور غیر سیاسی زیادہ ہے. اچھا, جب مذاکرات جو ہے وہ اس میں کسی کو شبہ ہو کہ یہ اس میں شبہ کیا یقین ہو کہ اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور کوئی ایک پارٹی انوالو ہے, تو پھر شاید اس کی کامیابی کے امکانات اس طرح سے نہیں ہوتے. یا اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اس میں پھر اسٹل جو ہے نا ناراض پارٹیاں جو ہے نا وہ بہت ساری ہوتی ہیں. تو یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات پیور سیاسی ہوتے, اس میں صرف سیاستدان انوالو ہوتے اور کوئی کسی سیاسی نتیجے پہ پہنچتے, اور اس کا نتیجہ بھی ملک کے لیے شاید اچھا ہو. نہیں کامران صاحب, ابھی ان مذاکرات میں صرف سیاستدان انوالو نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ اس میں کس نے کہا کہ صرف سیاستدان انوالو ہے؟ سیاست تو صرف اس کو چہرہ دے رہے ہیں سیاستدان. چہرہ جو ہے دینے کے لیے جو ہے نا وہ سیاستدان میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹول نہ بنے. اس کو پیور سیاسی بنائے, پیور سیاسی بنائے تو اس مسئلے کا حل نکلے گا. سیاستدان بیٹھ کے جو معاملہ طے کریں گے اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کو کوئی سینکٹی اٹیچ ہو جائے گی اس کے ساتھ. نہیں سر, لیکن کامران صاحب وہ تو اسد کیسر صاحب خود چاہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں ان میں اصل جو فیصلہ ساز ہیں ان کو ہونا چاہیے. اصل فیصلہ سازوں کو دیکھیے, وہ اصل فیصلہ سازوں پھر ڈی جیورو اور ڈی فیکٹو کی بات ہے. وہ ڈی جیورو تو نہیں ہے نا, ڈی فیکٹو ہے, ٹھیک ہے وہ آج ہیں, پھر اس کے بعد جس کو گود سے اتاریں گے جس بچے کو, وہ بچہ ناراض ہو جائے گا. لیکن کامران صاحب, اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ دوسری میٹنگ میں اگر ایک حکومتی مذاکراتی کمیٹی یقین دہانی کروا رہی ہے, ایک کمٹمنٹ کر رہی ہے, اسی پہلی کمٹمنٹ پر اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر کمیٹی کے اوپر سوالات اٹھیں گے آگے بھی؟ کمیٹیوں کے اوپر تو سوالات یقیناً اٹھیں گے, کیونکہ یہ کمیٹیاں مذاکرات کی یا اس کے نتائج کی ذمہ دار نہیں ہیں.
مذاکرات یا نتائج کہیں اور مرتب ہونے. اگر وہ مذاکرات اور نتائج کہیں اور بننے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو یقیناً جو ہے نا کل جو ہے یہ بات کھلے گی. آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں، کل اور لوگ کہیں گے، اور جب یہ مزید کھل کے آئے گی وہ ڈسسیٹسفیکشن ٹریول کرے گی پولیٹیکل ورکر کے اوپر بھی، بھلے وہ پی ٹی آئی کا پولیٹیکل ورکر ہو، یا بھلے وہ جو ہے نا نون کا ورکر ہو، یا پیپلز پارٹی کا ورکر ہو، یا ایون کسی اور پارٹی کا بھی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کا اس سیاسی نظام پہ اعتماد مزید جو ہے خراب ہوگا. ہاں، تو کامران صاحب، آپ اس کمیٹی کا اختتام کس نقطے پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی اتفاق ہو سکے گا، یا نقطہ کون سا ہوگا جس پر اختتام ہوگا؟ اس کا فیصلے، اس کا جو نقطہ اختتام دیکھیں یا نقطہ آغاز دیکھیں یا درمیان کا نقطہ دیکھیں تو وہ جو فیصلہ ہے یہ 190 ملین والا، اس سے جو ہے نا وہ آپ اندازہ کر لیں گے کہ وہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں یا معاملے کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں. اور یہ ایک عدالتی نظام کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بنے گا. ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ سیاسی مذاکرات نہیں ہے، یہ صرف چہرہ ہے، تو اگر یہ جو چہرہ تھا انہوں نے اگر ایک کمٹمنٹ کروائی کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی اور وہ ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو پھر کیا یہ سمجھا جائے کہ جو اصل لوگ ہیں، جو ہم اگر نام لے لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ نہیں چاہ رہی کہ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہو خان صاحب کے ساتھ؟ یہ جو ملاقات کی جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ ویسے بھی ارریلیونٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ ملاقات کی ہو یا نہ ہو آپ آگے بڑھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلیونٹ نہیں تھی. وہ تو نون تو اگر مذاکرات کر بھی رہی ہوگی تو شاید ممکن ہے کہ وہ دل سے مذاکرات نہ کر رہی ہو. وجہ یہ ہے کہ وہ اس بچے کو گود میں لینے کی صورت میں وہ بچہ گود سے اتر جائے گا. تو وہ تو بیچ میں ہرڈل کریٹ کر بھی سکتے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہوں گے دل سے نہیں کر رہے ہوں گے. نون لیگ ہرڈل پیدا کر سکتی ہے سر؟ ہو سکتا ہے نا یہ بات، کیونکہ اس میں لوزر کون ہوگا. اگر فرض کریے کہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سوچئے نا کہ اس میں لوزر کون ہوگا، اور لوزر کو ایک اینڈ پہ بٹھایا ہوا ہے آپ نے. تو مطلب آپ کے مطابق اگر خان صاحب کو یہ باہر لاتے ہیں تو پھر حکومت کو اپنی حکومت کی قربانی دینی پڑے گی مسلم لیگ نون کو؟ ظاہر ہے حکومت کی قربانی تو وہ مانگیں گے نا. وہ کہیں گے کہ چلیں اگر یہ سیٹ اپ مطلب ہمارا والا سیٹ اپ نہیں تو درمیان میں کوئی انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ بنا دے، یا مطلب چلیں ایسا سیٹ اپ بنا دے جس میں آپ کے زیادہ بندے ہوں. تو یہ تو پھر جو ہے نا خراب ہوں گئی نا. لیکن سر پھر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی کردار ہوگا، مولانا صاحب کا کوئی کردار ہوگا، کوئی تجویز ہوگی ان مذاکرات میں جو آگے بڑھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کا کردار اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ مذاکرات پیور سیاسی ہوں. ہم اپنے سیاسی مذاکرات کو ویلکم بھی کریں گے، اس میں کردار بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر اگر یہ کسی کے سائے کے نیچے جو ہے نا یہ مذاکرات کرنے ہیں اور وہ گہرا سایہ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں معافی دے دیں تو اچھا ہے. نہیں، لیکن سر ویسے آپ کا تاثر تو چلے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن جو کمیٹی اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو سارے سیاسی جماعتیں ہی ہیں. یقیناً سیاسی جماعتیں ہیں نا. ایک طرف وہ ہے جو گورنمنٹ میں ہے، ایک طرف وہ ہے جو وہ گورنمنٹ سے باہر ہے اور جو اس وقت جو ہے نا وہ ایگریوڈ ہیں. تو ہمارا گریوینس تو الیکشن کے ساتھ ہے. وہ الیکشن تو شاید ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی جلدی ہونے کی صورت بن جائے، مگر بہرحال ہم جو ہے نا ان دونوں میں سے دونوں فریقوں اس معاملے میں شریک نہیں. ہاں، لیکن سر اگر پیور سیاسی ہوں تو آپ بھی مذاکرات کا حصہ بن سکتے ہیں. اگر پیور سیاسی ہوں ہم کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حاضر ہیں ہر وقت. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. آپ نے ناظرین سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد خالد حسین مکسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، اس وقت جو مذاکرات کے حوالے سے ہی بحث ہو رہی ہے، اس مذاکرات کا حصہ جو ہے وہ دیگر جماعتیں بھی ہیں، جس میں MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی بھی موجود ہے. اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہے بلوچستان عوامی پارٹی بھی. بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر خالد حسین مکسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ مکسی صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر، اب اس وقت نا بڑی کنفیوژن سی ہے کہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات کا معاملہ تھا وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. یہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے مذاکرات کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
देखिए जी, मैं तो एक ही मीटिंग में गया हूँ, जो मीटिंग भी 2 ही हैं, और पहली मैंने अटेंड नहीं की, मेरा नाम नहीं था, सेकंड में मैंने अटेंड की। तो बेसिकली वो बेस लाइन ही तय हुई थी अभी तक कि जी वो बात करेंगे, खान साहब के साथ कराएंगे, उसके बाद मजीद इसको आगे बढ़ाया जाएगा जी। लगता है कि अभी तक खान साहब से मुलाकात हुई नहीं है उनकी। कुछ आज एक न्यूज आया था, ऐसे मैंने देखा न्यूज में भी कि जी खान साहब ने इजाजत दी है कि जी आप रिटर्न में दें, और वो परमिशन वहां से मिली है, बट ये न्यूज था। अब मजीद आप लोगों को पता है कि वाकई ये बात ऐसी हुई है या नहीं हुई है, उससे मजीद कोई बात नहीं। कमेटी वालों से भी कोई राब्ता उन्होंने नहीं किया अभी हाल फिलहाल। ऐसी सूरत हाल है, बस मीडिया को देख रहे हैं हम भी। नहीं, लेकिन मक्सी साहब, आपने तो कमिटमेंट की थी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से करवाई जाएगी, और पीटीआई ने एग्री भी किया था। तो मुज़ाकराती कमेटी ने तो ये यकीन दहानी करवाई थी पीटीआई को। देखें जी, अभी ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है ना जी। ये तो हमने एग्री किया था कि जी मुलाकात होनी चाहिए। ज्यादा कमेटी जो है ना रेकमेंड कर सकती है। कोई भी कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी या स्पेशल कमेटीज बनती है ना, ये रेकमेंड कर सकती हैं, कोई मशवरा दे सकती है। ये कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकती पास कि जी हम ऑर्डर करेंगे। और वो जो मेंबरान बैठे थे वो सारे सुलझे हुए समझदार हैं, पीटीआई के भी लॉयर्स हैं, उनमें पुराने सियासतदान हैं। तो कमेटीज का जो एक फंक्शन होता है वो तो एक कोशिश है स्पीकर साहब ने सबने मिलकर कि जी मुल्क की सिचुएशन ऐसी टेंस बनी हुई है, हमारे जनरली बाकी हालात बिगड़े, मतलब हालात सही नहीं है, तो कम से कम पॉलिटिकल कहीं से तो शुरू करें कि नॉर्मलाइजेशन हो, एक नॉर्मल जिंदगी का मामला गुजरे जैसे पहले गुजरता था। अब तो सियासत भी दुश्मनी है, हर जगह दुश्मनी है बस। लेकिन मक्सी साहब, अब जो खास तौर पर मुज़ाकरात में उन्होंने 2 मुतालबात तो रख दिए, लेकिन एक कन्फ्यूजन ये भी है कि बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि अभी किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मुज़ाकराती कमेटी है इसी के साथ बात होगी। और फिर असद कैसर साहब जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक स्पीकर हैं, वो ये कहते हैं कि इन मुज़ाकरात में जो असल फैसला साज हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। आप इस मामले पर कोई कन्फ्यूजन देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं और कुछ लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं? देखिए जी, मैं दोबारा कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट सबको पता है, मीडिया को पता है, सियासतदानों को पता है, पीटीआई को पता है, पीटीआई के पिछले 5 साल 4 साल जितने मिले उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की अहमियत कितनी है, कितना इस मुल्क में वो उनका एक किरदार रहा है। तो हकीकत ये है कि वो बिल्कुल अगर बैठ जाए एस्टेब्लिशमेंट वाले मुल्क की खातिर, देखें अगर एक चीज को मामले को ठीक करना है, मुल्क को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाना है, इकोनॉमी ठीक हो जाए, सारी चीजें नॉर्मल चलना शुरू हो जाए, पॉलिटिकल जो सिचुएशन डेडलॉक बना हुआ है इससे भी जान छूटे, तो अगर वो बैठ जाते हैं तो क्या मसला है। देखिए पहले पीटीआई वाले नहीं बैठे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मशवरे नहीं लिए, अब वो कोई नई बात है। नहीं मक्सी साहब, पीटीआई ने कब मशवरे लिए हैं? ये जो पिछले खान साहब की हुकूमत थी 3 साल या 4 साल चली थी, तो आपको नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही सारे मामले चल रहे थे। लेकिन मक्सी साहब, इसी के साथ साथ अब अगर आप देखें तो राजा परवेज अशरफ साहब से हमारी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि जहां ज़रूरत पड़ी अगर तो फिर मुज़ाकराती कमेटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेगी। आप समझते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर कमेटी उनसे बात करे या फिर उनका नुमाइंदा जो है वो मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए? नहीं, वो भी ठीक है, अगर उनसे जहाँ पे जरूरत है उनकी मशवरे की, जहाँ कोई उनकी रिजर्वेशन है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। कोई मसला नहीं है, अगर वो बात करके भी अगर ये उस हिसाब से बात करते हैं भी कि आगे चलना चाहिए। मकसद ये है कि अगर बेहतरी की तरफ होता है और कोई ऐसी अच्छी बात निकल आती है तो ठीक है। लेकिन मक्सी साहब, यहाँ पर एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि उनके 2 मुतालबात तो अब सामने आ चुके हैं, लेकिन एक मुतालबात मैंडेट के हवाले से था, चलें वो अभी तक उन्होंने सामने नहीं रखा। बाकी जो मुतालबात हैं वो उनके एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हैं, बहुत से मुतालबात आप भी जानते हैं। लेकिन फिर अब आप समझते हैं कि क्या कमेटी के पास ये मैंडेट है, ये इतना इख्तियार है कि इन मुतालबात को आप हल कर सकते हैं या फिर उन्हीं से बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, इख्तियार एक और चीज है, कोशिश एक और चीज है। हमारी कोशिश है, इख्तियार और ये मामले अभी तक वो जब मैच्योर हो जाएंगे आगे जाके देखेंगे, अब तो शुरुआत की है। लेकिन मक्सी साहब, फिर कोशिशें जो हैं वो तो नाकाम भी हो जाती हैं। हो सकती है, इसमें क्या मसला है? जिंदगी का तो नाकामी और कामयाबी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। ये कौन सी अजीब बात है कि हर चीज ऑन द डॉट बोल जाए तो नहीं होती है, हमेशा होता है। अच्छा, हाँ चलें, लेकिन अब जो 2 मुतालबात हैं, मैंडेट को अगर हम साइड पे भी रखें तो अब कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, आप ये जो सामने मुतालबात आ चुके हैं मक्सी साहब, आप क्या समझते हैं कि इन 2 पर अमल दरामद हो सकता है? आप लोग इस तरफ जा सकते हैं? देखिए जी, मुतालबात आते हैं,
सरकार जो गवर्नमेंट बैठी है वो वे करेगी, देखेगी कहाँ पे वो बात कर सकती है, कहाँ पे नहीं कर सकती। अब वो भी ज़ाहिर देगी जब ये आगे बात जाएगी, जब ये ठोस बातें एक कमेटी का जो सिलसिला चल पड़ेगा, क्योंकि अब तो एक शुरुआत है ना, 2 मीटिंग नहीं है टोटल, और गहराई दूरी इतनी हो गई है, सिचुएशन इतनी टेंस हो गई है, मतलब दरारें इतनी पड़ गई हैं, ये तो ऐसे एकदम छोटी मोटी बात तो नहीं है कि 2 मीटिंग में हल हो जाए। चलिए, लेकिन अब तो बाहर भी तनकीद हो रही है, मुख्तलिफ बयानात आए, हमने देखा कि उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली को बयान भी देना पड़ा। लेकिन अब जो बाहर पीटीआई के रहनुमा तनकीद कर रहे हैं मक्सी साहब, जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होता है, उस इजलास में आपने असद कैसर साहब हो गए, अली मीन गंडापुर साहब हो गए, उनका रवैया आपने कमेटी में कैसा देखा है? कमेटी के मेंबरान सबका रवैया तमाम बेहतरीन था, दोनों तरफ से पॉजिटिव था, इखलाक के दायरे में बात की, खुल के बात की, आराम से सुना गया हर पहलू को। बेसिक उनके जो पॉइंट्स थे यही सामने आए थे। बाकी जैसे बाकी गिला शिकवा जहाँ एक इंसान दो मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, तो नॉर्मल वो बातें होती हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सियासी सूरत को कैसे ठीक करना चाहिए, वो साइड लाइन पे भी कक्षा में चलती रही। जनरली मेन तो यही था कि वो अपना रिहाई कैसे हो और वो जो है कमीशन की तरफ जाएं दोनों। ये अपना जुडिशल कमीशन क्या होता है, जुडिशल कमीशन ही कहते हैं ना इसको जो 9 मई और 26 नवंबर। चले, लेकिन एक बार फिर मैं अपना सवाल दोहराऊंगा मक्सी साहब के, ये जो 2 मुतालबात सामने आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब आपने कमेटी ने कुछ ना कुछ माइंड तो सेट किया होगा ना कि इन पर अमल हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई इस पर आपने फैसला तो किया होगा? देखिए, कमेटी की जहाँ पे बात हुई तो उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, कमेटी दोबारा बैठी नहीं है। ठीक है, ये वेट इंतजार में ही थे। उसी हफ्ते बुला लेंगे, मुलाकात होगी, जो ज़हन बना हुआ था उसके बाद बुला लेंगे और बैठ के बातें आगे फिर देखा जाएगा कि हम किस तरफ जाते हैं। वो जब आ जाएंगी और फिर हम तो ये साइड वे करेगी ना, जब वो ऑफिशियली आ जाएंगे मुतालबात सामने, तो फिर ये जाहिर है अपने लीडरान के पास जाएंगे, क्योंकि जितने भी नुमाइंदे बैठे हैं वो तो जैसे वो इमरान खान से पूछ रहे हैं, यहाँ पे भी तो सिवाय 2 पार्टियों के जो खुद प्रेसिडेंट्स मौजूद थे, जहाँ इजाजुल हक साहब है खुद पार्टी, जहाँ बाप पार्टी की तरफ मैं था, NQM के वो मौजूद थे, फारूक सत्तार साहब थे जी, और अलीम खान साहब थे। तो बाकी पीपल्स पार्टी, बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी और आपका मुस्लिम लीग थी। नाजरीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ मजीद अहम सवालात हैं वो हम सामने रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मक्सी साहब, यहाँ पर फिर एक सवाल ये भी उठता है कि आपकी जो 2 मुलाकातें हुई, अब जो आखिरी मुलाकात थी उसमें कमेटी ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाई जाएगी। अब वो मुलाकात जो है इमरान खान से उनकी अभी तक नहीं हो सकी, आपकी कमिटमेंट भी थी। आपकी कमिटमेंट के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो सका, तो सवालात तो उठ रहे हैं कि फिर कमेटी का क्या काम है? देखिए, सवालात उठते रहते हैं, सवालात उठने से कभी काम रुक जाता है क्या? सवाल तो उठते रहते हैं, जाहिर है, तो नेचुरल फिनोमेना है इंसान का। जब ऐसे हालात होते हैं और मीडिया खासकर तो सवाल ही उठाती है ना, मीडिया का तो काम है सवाल उठाएगी कि आगे उन्होंने जो अपना कंजप्शन करानी है न्यूज को, तो लोग यही पूछेंगे ना कि क्या आ रहा है, वो तो वेट कर रहे होते हैं कि क्या आ रहा है, वो सवाल उठेंगे और सवाल बैठेंगे भी, ये चलता रहेगा। चले, लेकिन मक्सी साहब, क्या आप मानते हैं कि आपकी जो कमिटमेंट थी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका? मैं जबरदस्ती क्यों आप मुझे मना रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं आपको अर्ज करूं, जाहिर है ये मामला इतना गहरा है, दूरी इतनी पड़ गई है कि ये थोड़ा दरारें आराम से हील होंगी। ये जो वूंड्स हैं, इसको नहीं जख्म कहते हैं, तो जख्म जो है उनकी मलम पट्टी शुरू की है पहले दिन आप कहते हैं कि ये जख्म हील हो जाए, तो नहीं होंगे। चलें, लेकिन अब ये जो एक तासुर सामने आ रहा है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने शायद पीटीआई से ये भी यकीन दहानी मांगी है कि खान साहब अगर बाहर आते हैं तो वो इस सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। ऐसी कोई यकीन दहानी कमेटी की जानिब से मांगी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? कोई अभी तक उधर बात नहीं है, अभी तक कोई शुरुआत ही नहीं हुई जी। अब तक तो मुतालबे जी उनके मुतालबे सुने गए हैं अभी तक। यकीन दहानी तो पता नहीं है कामयाब होते नहीं होते, वो तो यकीन दहानियां तो आगे जाके होंगी ना, जब देखा जाएगा कि एकदम। तो ये यकीन दहानी का माना ये है कि इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया, बस अब खान साहब निकल रहे हैं, और ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। चलें, लेकिन अब ये जो जैसे हमने शुरू में बात की कि डेडलॉक का एक तासुर है, तो क्या आप तस्दीक करेंगे कि वाकई डेडलॉक है, या ये बताएं कि जो मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास कहा गया था कि आइंदा हफ्ते होगा, वो इजलास कब होने जा रहा है?
وہ ویٹ کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے اس کے بعد اسی ویک میں, مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی نوٹس نہیں آیا. کل آخری دن ہے ہفتے کا, سیشن بھی غالباً 13 تاریخ کو اندازہ ہے ہمارا سننے میں ہے کہ 13 تاریخ کو سیشن بھی شروع ہو رہا ہے. یہ بھی سیشن کے دوران بھی ہو جائے. لیکن مقصد صاحب اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف ایک تاثر بھی دے رہی ہے مذاکرات کے بعد کہ بس جلد خان صاحب یا بنی گالہ شفٹ ہوں گے یا خیبر پختونخوا منتقل ہوں گے, یہ لیٹ سپوز کہ اگر آنے والے دنوں میں خان صاحب باہر آتے ہیں تو آپ سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, انسان خیر کی امید رکھے. ایک ملک ہے, ملک کا ایک سسٹم ہے, ملک کے آئین اور قانون کے دائرے میں سب کو رہ کے چلنا چاہیے تو بہتر رہے گا. اگر یہ سمجھیں کہ جی پھر سے ایک انتشار کی طرف جانا ہے, سسٹم کو چلنے دیں, سارا معاملہ سسٹم خود کرے, مطلب پرسنل نہیں ہونا چاہیے. میری ریکویسٹ ہے سب کو آپ کے توسط سے کہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سیاست ہے, خدمت ہے نا, لوگوں کی خدمت کریں, جو اچھی خدمت کرتا رہے کوشش کرے. باقی ابھی ذاتیات پہ آ جانا اور کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, فیملیز تک چلے جانا, بے عزت کرنا, یہ معاشرے اور مسلمانوں کا معاشرہ, ہم نے دنیا کے لیے مثال بننا ہے. اگر ہم ہی ایک عجیب کیفیت دنیا کو دکھائیں تو ہم پھر کیا ہم ایمبیسڈر بن رہے ہیں اسلام. لیکن ایک تاثر جو پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے کہ جس دن خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی یا حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گی. تو مقصد صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو یہ حکومت مدت پوری نہیں کر سکے گی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات کی بات ہے یار, مدت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. آپ ابھی ہمیں ڈرا رہے ہیں تو پھر تو نہیں نکلنا چاہیے خان صاحب کو نا, پھر کیوں نکلے؟ اگر ہماری مدت ہی خطرے میں خان صاحب کے نکلنے سے تو پھر تو نہیں نکلنا چاہیے نا ان کو. آپ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں سر, یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا. آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا بتا دوں. آپ آئیڈیا ہو گیا کہ جی مدت پوری نہیں ہوگی تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا نا. بڑی محنت سے الیکشن جیتتے ہیں, میں تو بڑی محنت کی ہے بھائی. چلیں, لیکن اب یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ یہ سامنے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وفاقی کابینہ میں جو ہے وہ توسیع کی جا رہی ہے, کچھ مزید جو وزارتیں ہیں وہ کچھ وزیر ان کو شامل کیا جا رہا ہے کابینہ میں. کیا بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی کچھ وزارتیں مانگی ہیں حکومت سے؟ مانگنے کی عادی نہیں ہے, ہم نے تو پچھلے 16 مہینے میں نہیں مانگی. ہمیں جو دی تو میں نے جن کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی, آپ کو پتہ ہے, آپ خود گواہ ہیں, میں نے ان کو دے دی تھی. میں نے خود ایز اے لیڈر نہیں کی تھی. میں نے جن کے ساتھ اپنے ممبر کے ساتھ کمٹ کیا تھا اسی زبان پہ میں ٹھہرا. 16 مہینے وہ گزر گئے, اب ساتھی میں سارے چھوڑ کے چلے گئے. تو اب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا ہے. باقی اگر نصیب میں مقدر میں ہے خدمت کا تو ذمہ داری آ گئی تو کوشش کریں گے نبھانے کی. دیکھیں گے سچویشن. تو یہ مانگنے والا کام تو برا بھی لگتا ہے کہ بار بار میں جا کے مانگوں. وہ تو پھر یہ وہ اسلام میں ویسے بھی کوئی پوسٹ مانگنا, خود کہنا کہ مجھے فلانی جگہ لگا دیں فلانی, یہ میرا یہ اجازت نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے مقصد صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, خالد مقصد صاحب کی گفتگو آپ نے جو مذاکرات کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ ڈیڈ لاک ہے, ملاقات نہیں ہو پا رہی خان صاحب سے مذاکراتی کمیٹی کی. ابھی بھی مقصد صاحب جو اس مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مذاکرات جو آئندہ ہفتے کہا گیا تھا کہ ہوں گے اور تحریری مطالبات پیش کیے جانے تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, تو مذاکرات کی نئی تاریخ جو ہے وہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آ سکا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب تحریری طور پر مطالبات سامنے آئیں گے تو اس کے بعد ہی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ کر سکے گی. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے جو اگلی میٹنگ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ کب سامنے آتا ہے, یا پھر جو مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کو ایک یقین دہانی کروائی تھی اس پر عمل درآمد کب ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.